बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ पे मेरी वालदा मरहूमा अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से भर दे कि ताज़ियत के लिए उलमाए किराम दूर दराज से तशरीफ़ ला रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे इलाक़े के बड़े उलमा में से हज़रत मौलाना शरफ़ुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हैं और दुआ में शिरकत की। हमने इनसे सुना भी, लेकिन इनकी एक दूसरी बहुत बड़ी निस्बत है। मौलाना माशाअल्लाह शेरगढ़ की दारुल में भी असबाक पढ़ चुके हैं और फिर हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है। अकोड़ा खटक में जामे हक्कानिया के कदीम फ़ुज़ला में से हैं। लेकिन उनको एक और निस्बत यह हासिल है कि हमारे इलाक़े की यहाँ एक मशहूर आलिम जिनकी हमें ज़ियारत नसीब हुई, हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मशहूर है जार काजी साहब के नाम से, बड़े मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुतकल्लिम और फ़लसफ़ी आलिम थे और इनके शागिर्दों का सिलसिला बहुत ही वसी है, एक बड़ा नाम है। तो उम्र भर उन्होंने दर्स व तदरीस, तस्नीफ और तहक़ीक़ात में गुजारी। कई साल इनकी वफ़ात को हो गए। इनके शागिर्द भी बहुत बड़े स्कॉलर और उलमा है और वो हज़रत मारतूम बाबाजी रहमतुल्लाह अलैह के कदीम शागिर्दों में से थे। तो मौलाना शरफ़ुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम से हम, चूँकि ये उनके दामाद भी है और उनके शागिर्दों में से भी है, उनके मदरसे को भी ये देखते हैं, तो हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि हमारे ऊपर इन उलमा का हक़ है, हमारे इलाक़े को इन्होंने सैराब किया उलूम व फ़नून से। एक बंजर ज़मीन थी, बंजर इलाक़ा था और ये बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और मुहक्किकीन उलमा थे। तो इनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत इंशाअल्लाह इरादा तो है, अल्लाह ने तौफ़ीक़ दे दी तो हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे और उनके नवा से ज़िंदा है, उनसे उनके बारे में तफसीली पर मालूमात लेंगे और मुफस्सल उनकी सवानी हयात को सामने लाएंगे। फ़िलहाल उनकी ज़िंदगी की कुछ गोशे मौलाना चूँकि उनके साथ रहे, उनके रिश्तेदार भी है, वो इनके ससुर भी थे, तो इनसे ज़रा मालूम करेंगे हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मौलाना, उनकी तालीम कहाँ हुई, कैसी हुई, किन से हुई, इसके बारे में हमें ज़रा बताएं। मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना गफूर से उनकी पैदाइश अल्लाह का मतको रहमतई उनकी पैदाइश हुई, वो कौम स्थानदार से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा। और ख़ुसूसन हमारे ख़ानदान रज़ाख़िल से ताल्लुक़ है स्थानदार में उनका। फिर यहाँ से वो इलाक़ा मानूडिया में मुंतकिल हुई, उसके अब्बाई गाँव वो है, जिसके बाद उसका इल्मी सिलसिला शुरू हुआ। तो वो दो ज़ख्शा कई से मशहूर आलिम थे बाजोड़ में, उनसे पहला उनकी तदरीस से उनसे हुई, इब्तिदाई किताबें उनसे पढ़ी। जी जी। इसके बाद वह स्वात गए और मौलाना मासूम शेख साहब, जो पहले मासूम साहब, जो बाद में उनके मौलाना खान बहादुर मारतूम, खान बहादुर साहब, उनसे उन्होंने हदीस तक पढ़ाई की। यानी वो उन्होंने सारी असबाक स्वात में जी जी हुदूदिया में जी 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 हुदूदिया ये सैयद शरीफ दारुल सैयद शरीफ उसमें पढ़ाई। इनका मौलाना आपको मालूम है कि स्वात में बाबा जी कहाँ पे रहे, ये कुछ आपको पता है? उसने कहा है कि हम ये शाही दरबार जो है ना, इनके साथ हमारा रहे साथ। अच्छा, सैयद शरीफ ही में। अच्छा 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 अच्छा। वो कहती थी कि वो मौजूदा जो तोपखाना रखा है वहाँ पे, वहाँ तकरार किया करते थे। अच्छा अच्छा। ये सूफी बुजुर्ग जो है ना, वो क्या कहते थे कि मैदान के सूफी जो है ना, ये मौलाना सूफी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके साथी है। अच्छा। और मौलाना नकीब अहमद खाल के, हाँ, ये तो सारे वफात हो चुके हैं, वह भी उनके साथियों में से थे। और जब उसकी बारात दुआ से हुई,
تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں صرف 2 ماہ کے لیے مولانا مارتم صاحب کے خدمت کے لیے مارتون چلا چلا گیا. گیا، اچھا اور اس کا پورا خدمت نے 2 مہینے فراغت کے بعد اس کے ساتھ گزاری. مارتم صاحب یہ ذکر اذکار اور وغیرہ ان کے بھی یعنی ان سے سلسلہ تصوف میں بھی تصوف میں بھی استفادہ کیا. استفادہ کیا. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے بعد وہ جب وہاں سے فارغ ہوئی تو وہ پھر انہیں مختلف جگہوں میں مدارس میں پڑھائی کی، تدریس شروع کی. تقریباً مولانا یہ بتا سکتے ہیں کہ سوات میں حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جارقائی صاحب نے کتنا عرصہ گزارا؟ یہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 18 سال سارے گزاری ہے سوات میں. 14 سال تقریباً وہاں گزارے. اچھا 14 سال. اس نے ایک بات کہا تھی، ایک جب حج کیا اس نے تو ایک صاحبہ گیا، اس نے کہا کہ آپ کو حج کہیں کہ یا عالم مولوی صاحب آپ کو کہیں. تو اس نے ان کو کہا کہ میں نے علم 18 سال میں اس کی حاصل کی اور حج تو کئی دن میں حاصل کیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا. اور اس نے 58 سال تدریس کی. 58 سال تدریس کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نے تدریس مختلف جگہوں میں. اچھا وہ کتنے عمر کے تھے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے؟ ویسے وہ تو تقریباً 70 یا 65 سال کی عمر میں تھے. اور انتقال 70 سے اوپر تھے. انتقال کا سال کون سا ہے؟ 2004. 2004. اچھا اچھا 2004 میں. اچھا اچھا. جولائی 26 جولائی 2004. اچھا اچھا. اس کی وفات کا سال تھی. اچھا. لیکن اس نے رستم میں اور پشاور میں رزڑوں میں اور مختلف جگہوں میں انہوں نے تدریس کی مختلف ہے. اس کے بعد اس نے جب باجوڑ آیا پہلے کمرہ ایک گاؤں ہے اس پہ اس نے تدریس کی. اس کے بعد وہ کلال آ گیا. اچھا. کلال میں اس کا سسر تھا عمر استاذ، وہ بھی عالم تھے. اچھا. تو زیادہ طلبہ یہاں سے مستفید ہوئی کلالہ سے. یعنی یہاں پر بھی انہوں نے پڑھائی میدان یہاں پہ ان کے کوئی مسجد میں پڑھاتی تھی یا مدرسہ؟ مسجد میں. اچھا اچھا اچھا. اس کی سسر کا مسجد تھا. اچھا. اس میں پڑھائی. وہ مسجد ابھی ہے لیکن یہ ہے کہ نہیں کیا ہے. لیکن اچھا دوبارہ بند ہوا ہے. اس کے بعد وہ تو اس وقت اس کے بعد وہ پشاور گئی تھی. کلالہ سے پشاور گئی. پشاور سے تو دوبارہ کمر کے قریب ایک گاؤں تھے فضلیہ، جسے ان کو کہتے تھے فضلی مسجد، اس میں پڑھائی کی. مفتی شامی جی یہاں. اچھا حضرت شمسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا ہے؟ ان سے پڑھا ہے. یہ کچھ تفصیل معلوم ہے کہ انہوں نے ان سے کیا پڑھا ہے؟ اس نے تو زیادہ معقولات منطق فلسفہ. اچھا. ایک مرتبہ وہ تو ان کی ملاقات کے لیے آ رہے تھے شہادت سے پہلے. تو فاٹک پہ پہنچے. یہاں سے حکومت نے اس کو واپس کیا، روکا. اچھا. اس کے بعد اس نے خط بھیجا. اس میں لکھا تھا کہ مولانا صاحب آپ کی ملاقات کے لیے میں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں سے یہاں سے میرا واپسی ہوئی اور واپس ہوئی. کچھ دن بعد وہ شہید ہو گئے. یہ تو ان کے شاگردوں میں. اچھا. پشاور کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں. ان کے معروف شاگردوں میں ایک تو آپ نے شامزئی رحمۃ اللہ علیہ بتا دیا، اور کون ہے؟ ایک گٹکوٹ میں ایک بڑا عالم ہے. جی. گٹکوٹ مولوی صاحب. اچھا. یہ تو ان کی شاگرد ہے. کراچی میں مختلف جگہوں میں ان کے شاگرد. آیا یہ مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہ یہ بھی ان کے شاگرد ہے. مولانا محمد یار اچھا بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں. اچھا اچھا اچھا. ان کے شاگردوں میں اکثر زیادہ مدرسین ہیں. اچھا. یہ جو ڈبر سابق صاحب یہ بھی شاگرد؟ یہ بھی ان کے خاص شاگرد ہے. اچھا. ایک مرثیہ تیار کیا ہے ان کے بارے میں، اس کو پورا معلومات ہے اس کے بارے میں. یار یہ ان سے منگوائیں گے انشاءاللہ کہ جب آئی آپ تو ان کے سے ملاقات ہو انشاءاللہ. اب جبار شیخ ان کو زیادہ معلومات ہے. اچھا. کیونکہ وہ ان دونوں مشائخ سے ملیں گے، جارقائی صاحب کے بارے میں ان سے انشاءاللہ معلومات، ان سے پورا معلومات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اور قاضی صاحب تو ایسا تھے، وہ تو جب بیمار تھے
تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں آخری نقشہ میں قاضی تھا، اچھا قاضی تھا دارالعلوم. تو انہوں نے کہا کرتے تھے کہ جب میں مر جاؤں گی اور میرے نقشہ میں قاضی لکھا ہوا ہوں کہ میں اس کو پڑھاؤں گی، تو وہ قرآن اور حدیث اور منطق، فلسفہ، معقولات منقولات سب کچھ. بتائیں مولانا کہ ہم نے تو یہ سمجھ گئے کہ سوات میں معقولات اور منقولات، فلسفہ، حکمت وغیرہ یہ فنون انہوں نے بڑے بڑے اساتین علم سے قرآن کن سے پڑھا انہوں نے؟ قرآن انہوں نے مولانا زرداری صاحب غالباً ان کے ساتھ، اور مولانا عبدالرحمن عالم سے، اس سے بھی پڑھائی. اور یہ درس تدریس کی حالت میں انہوں نے پڑھائی کی حالت میں پڑھی، طالب العلم کی حالت میں قرآن ویسے پڑھی. زیادہ تو مارتوم شیخ سے پڑھا ہے. اس کے بعد وہ پنجپیر شیخ کے اچھا شاگرد ہے. اچھا لیکن وہ ایک بات کہتے تھے کہ مولانا پنجپیر صاحب تو قرآن کے شیخ تھے، کیونکہ حسین علی صاحب کے شاگرد تھے. قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دیا مارکہ تھا. دیا تھا. لیکن ایک مرتبہ وہ شیخ صاحب کے پاس بیٹا تھا، تو ایک شاگرد آیا، اس نے کہا کہ ان کو کہ ہم کو متول یا فنون میں کوئی کتاب تھی مجھے یہ پڑھائے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ اس نے میرے طرف اشارہ کر کے کہ اس کے لیے یہ ہے، یہ ہے. اچھا اور میں صرف قرآن کے لیے ہوں اچھا دائیں ہوتے ہوئے. ہاں. یہ تو قاضی صاحب کہا کرتے تھے. بہرحال اس کے بہت زیادہ یہ تو بعض باتیں انہوں نے، میں ان کے خاص تعلق تھے. ایک تو یہ تھے کہ وہ میرا استاد تھے. اچھا آپ نے ان سے کیا پڑھا؟ زیادہ قرآن پڑھا ہے. اچھا اچھا اچھا. تقریباً 20 مرتبہ دور تفسیر میں آپ شریک ہوتے تھے؟ زیادہ. اچھا بخاری کے کچھ حصص اس نے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے. میں نے سنا ہے کہ بخاری کا کچھ انہوں نے لکھا ہے، ان کے خاندان کا کوئی بندہ اس پر کام بھی کر رہا ہے. یہ تو اس کے ایک بھتیجا ہے، ایک نواسا ہے، اس پر کچھ لکھائی کیے ہے. کوئی کچھ سوانح انہوں نے کچھ تدریس کے حالات انہوں نے جمع کیا ہے، لیکن پورا میرا خیال میں نہیں ہے. لیکن اکثر وہ بخاری پڑھا کرتے تھے. پڑھایا کرتے تھے بخاری جی جی اور قرآن یہ تو پڑھا کرتے تھے. کبھی مشکات بھی ان کے نقش میں ہو جائیں کہ اس کے بہت زیادہ. میں ایک دفعہ وہ درس مشکات دے رہے تھے اور میں ان کے طالب علمی کے زمانے میں ملنے کے لیے گیا، تو مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ بچیا دے کم سے نراغل ہے. میں نے اتنا تعارف کرایا تو کہہ رہا آپ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ چائے وغیرہ پی لو، آپ کے 2 حقوق ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہہ رہے ایک آپ کا حق یہ ہے کہ آپ دین کے طالب علم ہیں، اور دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی والدہ بہت نیک خاتون ہے، آپ کا خاندان والدہ کا. بلکہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے خاندان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب آپ کی کوئی بکری چرتی ہوئی جا رہی ہے کھیتوں میں تو تب تک سر نیچے نہیں کرتی گھاس کھانے کے لیے جب تک اپنا کھیت نہ جائے. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر میں نے کہا میں درجہ سادسہ میں وفاق کی طرز پر کیا فرمایا 2 بندوں نے 2 لوگ علم کے دشمن ہیں، ایک وفاق اور ایک تبلیغی. کہہ رہے انہوں نے علم کا سب کچھ خراب کر دی. یہ تو ان کے نقشہ یہ تھے کہ آخری وقت تک وہ تو اپنے نقش کے پابند، وفاق نہیں پڑھاتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ وفاق نے علماء کو بے علم کر دیا. جی جی. اور صرف زبانی یعنی پڑھائی انہوں نے سکھائی. اردو میں علم کو کمزور کیا. اس کو ایک مرتبہ یہ قاضی شیخ جمیل، جی جی شیخ جمیل جو افغانی تھے، جی جی مولانا جمیل الرحمان صاحب، جمیل الرحمان جو جامعہ میں مدرس تھے، نورستانی تھے. نورستانی. جی جی جی. یہ نورستانی آئی تھی. اس نے کہا یہ ان کی بڑی شاگرد تھی، قاضی صاحب کے شاگرد تھے. لیکن پھر اس نے اپنا رائے اختیار کیا تھا. تو آئے کہا کہ یہ مدرسہ آپ کا بہت کمزور ہے، ہم اس کو آپ کے لیے بنائیں گے. اور یہ کہا کہ اس کو شیش محل بنائیں گے. اس نے ان کو کہا کہ مجھے ایسا اچھا لگتا ہے
کہ میں اس درخت کے نیچے سبق پڑھاؤں گا، اور ویسے ہی تو ویسے ہی زندگی ہے۔ زندگی گزارے۔ اس نے بہت کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں بس اسی طرح۔ اچھا، ان کی زمانے کے مرحوم بابا کی شاگردوں سب میں یہ صفات ہے۔ رات کو مولانا غلام نبی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی 40 منٹ کیا ہے یار، چھوڑو ہمیں، کچھ ہے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے کیا۔ اور یہ مولانا عبداللہ صاحب چارباغی دامت برکاتہم بھی مرحوم بابا کے شاگرد، ان سے ہم نے موقوف علیہ پڑھی، مشکات 3 گھنٹے تک پڑھایا کرتے تھے، اور جب بیضاوی پر لگ جاتے تھے نا تو اس میں ساری فنون کو کھولتے تھے، اور جب وہ لگتے تھے سراجی پر، جب ہدایہ پر، ہر کتاب عجیب و غریب۔ تو یہ ان حضرات کی شاگردوں میں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو کہ قبروں کو نور سے بھر دے، جو حیات ہے ان کو زندگیوں میں برکت دے، بڑے بابرکت لوگ تھے۔ مولانا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو بھی رہے گی اور ان پر لکھیں گے بھی۔ ان کی حالت تو اس کے سب سے پہلے شاگردوں میں عبدالجبار شیخ جو ہے نا، ڈبر سابق سے، یہ ان کے شاگردوں میں بہت ذہین شاگرد ہے۔ اس نے ایک مرثیہ بھی اس کے بارے میں تیار کیا ہے، ڈبر سابق سے، جی 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 جی، اشعار لکھے بہت اچھے۔ لیکن ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں کہوں گا ایک مجلس میں، لیکن اس نے کہا کہ وقت نہیں، بس آپ چھوڑیں گے، انشاءاللہ دوسرے وقت میں۔ مولانا انشاءاللہ میرے ابھی کراچی یہاں سے جا کے کچھ تعمیراتی کام ہے متاثرین کے لیے، اور کراچی کا سفر ہے، واپسی پر ان حضرات سے ملاقات کے لیے اسپیشل جائیں گے انشاءاللہ۔ ان سے کچھ نوٹس بھی لیں گے، اور اگر یہ راضی ہوئے انٹرویو پر تو انٹرویو بھی کریں گے، اور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ ان کی زندگی کے گوشے لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ ناظرین، آج کی مجلس میں اتنا کافی، مولانا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔